नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत 132। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू। वलिकुल्लिन और हर एक के लिए दरजात दरजात हैं, मिम्मा उसमें से जो अमिलू उन्होंने अमल किए। वमा रब्बुका और नहीं रब आपका बेगाफिलिन गाफिल अम्मा यामलून उससे जो वो अमल करते हैं। ठीक, तो वलिकुल्लिन दरजात और हर एक के लिए दरजात हैं, हर एक के लिए। वलिकुल्लिन जो वर्ड आया है, वलिकुल्लिन इससे मुराद कौन है? यानी कि इससे मुराद जिन और इंसान दोनों हो सकते हैं कि हर एक के लिए उनके अमल के मुताबिक उनको दर्जा मिलेगा आखिरत में। और अगर सिर्फ इंसानों की अगर बात हो रही है, तो अगर इससे इंसान मुराद है, अगर इससे सिर्फ, तो इंसानों में भी हर एक का दर्जा फर्क होगा। जो जैसा अमल करके जाएगा वैसा उसका दर्जा होगा आखिरत में। इसलिए बताया वलिकुल्लिन दरजात मिम्मा अमिलू उसमें से जो उन्होंने अमल किए। ठीक है। अच्छा, ये दर्जात जो है ना, दर्जात दर्ज से है और दर्ज सीढ़ी को कहते हैं। जैसे हर स्टेप अलग होती है ना, और एक स्टेप से जब इंसान अगली स्टेप पे जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो उसका दर्जा बुलंद होता जाता है, वो बुलंद होता चला जाता है, तो इसीलिए दर्जात। हम्म, इससे है ये दर्जात दर्ज से। तो हर इंसान का दर्जा उसके अमल के मुताबिक ऊपर या नीचे होगा। अहले ईमान के भी दर्जे हैं और अहले कुफ्र के भी दर्जे हैं। जन्नत के भी दर्जे हैं, इसी तरह जहन्नम के भी दर्जे हैं। जन्नत के दर्जे आते हैं ना, जो हदीस में मालूम पड़ता है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, या जितनी कुरान की आयतें हैं उतने जन्नत के दर्जे हैं। और सबसे ऊंचा दर्जा जन्नत का जन्नतुल फिरदौस, जिसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। तो जितना इंसान जो है ईमान तकवा नेकी के कामों में जितना ज्यादा होगा, उतना ही उसका दर्जा भी बुलंद होगा। और इसी तरह कुफ्र में जितना ज्यादा होगा, जहन्नुम की गहराइयों में उसका उतना ही मकाम होगा, उतना ही दर्जा होगा। जैसे कि मुनाफिकीन के लिए आता है ना, जहन्नम के सबसे निचले घड़े में होंगे मुनाफिक। तो ये बात हो रही है यहाँ पे। फिर इसमें आगे फरमाया वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और आपका रब गाफिल नहीं है उससे जो वो अमल करते हैं। अल्लाह ताला तो हर एक के अमल से वाकिफ है कि कौन जो है कितनी कोशिशें कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है अल्लाह के रास्ते में, किस किस तरह से अपनी जो है जान खपा रहा है। और अल्लाह ताला सब कुछ शुमार भी कर रहा है, जर्रा भर नेकी भी कोई कर रहा है उसको भी, और जर्रा भर बुराई कोई कर रहा है उसको भी। तो क़यामत के रोज फिर हर एक को उसका बदला साथ इंसाफ के दे दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला गाफिल नहीं है, हर एक का अमल अल्लाह ताला को पता है। सूरह अहकाफ आयत 19 में भी आता है वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू वला युवफ्फियहुम अमालुहुम वहुम ला यज़लिमून। यानी कि हर एक के लिए दर्जे हैं उसमें से जो उन्होंने अमल किए, और ताकि वो पूरा पूरा बदला दे उन्हें उनके अमाल का, और वो जुल्म न किए जाएंगे। तो अमल के मुताबिक दर्जे, इससे भी पता चल रहा है। तो क्या सबक पता चला हमें इस आयत से? क्या सबक है? देखें, दुनिया में भी इंसान दर्जात की तमन्ना रखता है और उसके लिए दिन रात काम करता रहता है। ये बल्कि कुछ लोग तो ये भी नहीं देखते हैं कि हम हराम कमा रहे हैं या हलाल कमा रहे हैं, और हराम के ज़रिए भी अपने दर्जे बुलंद कर लेते हैं दुनिया में। तो दुनिया के लिए कोशिश करता रहता है, और जो दुनिया में कोशिश करता है, और मतलब उसको दर्जे तभी मिलते हैं जब वो कोशिश कर रहा होता है। दुनिया में भी तभी मिलते हैं ना, जब वो मेहनत कर रहा होता है, उसके लिए कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ये जो दुनियावी स्टेटस है, ये कोई अहमियत नहीं रखता है। इसके कोई मायने ही नहीं है, अनलेस कि उसने अपनी आखिरत के लिए कुछ आगे ना भेजा हो। तो असल अहमियत किसकी है? आखिरत के बुलंद दर्जों की है। और आखिरत के बुलंद दर्जे ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे बस तमन्नाओं से, सोचने से, बल्कि उसके लिए क्या करना है? कोशिशें करनी है, नेक आमाल में आगे बढ़ना है। दुनिया में जैसे हम कम चीज़ों पे सेटिस्फाई नहीं होते, हम चाहते हैं और मिले और मिले। इसी तरह जो है हमें छोटी बहुत थोड़ी बहुत नेकी करके सेटिस्फाई नहीं हो जाना चाहिए, नहीं काफ़ी है बस इतनी नेकी कर ली, कम पर राज़ी नहीं होना है। आखिरत के दर्जे बढ़ाने हैं, उसके लिए और ज़्यादा कोशिशें करनी है। ठीक है? चल नेक्स्ट आयत पे आते हैं, आयत 133। वरब्बुकल गनिय्यु ज़ुर रहमा, और रब आपका बहुत बेनियाज है, रहमत वाला है। इन यशा,
اگر وہ چاہے یذہبکم، وہ لے جائے تم سب کو، ویستخلف من بعدکم، اور وہ جانشین بنا دے تمہارے بعد، ما یشاء، جس کو وہ چاہے، کما انشأکم من ذریت قوم آخرین، کما انشأکم، جیسا کہ اس نے اٹھایا تمہیں، من ذریتی، نسل سے، قوم آخرین، دوسری قوم کی۔ کیا فرمایا؟ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور رب آپ کا بہت بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، آپ کا رب غنی ہے، بے نیاز ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کسی مومن، کسی پرہیزگار انسان کی یا جن کی، کسی کی بھی عبادتوں کی، اس کی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ کوئی نیکی کرے، تقویٰ کرے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ کی سلطنت جو ہے اس سے بڑھ جائے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی کی نیکی کی، کوئی کرے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اور نہ ہی کسی کافر مشرک کی بے ایمانی یا برائیوں سے اللہ کی شان و منزلت میں یا اس اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں کوئی فرق آنے والا یا کوئی کمی آنے والی۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو اپنی جگہ قائم اور دائم ہے، جیسے کہ آتا ہے نا سورہ فاطر آیت 35 میں، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم محتاج ہو طرف اللہ کے، اور اللہ وہ ہی ہے بہت بے نیاز، خوب تعریف والا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ہمیشہ ہے۔ یہ تو لوگ ہیں جو محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور غنی ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ذو الرحمہ، رحمت والا بھی ہے، ذو الرحمہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ جانتے ہیں کتنی وسیع ہے، اس کے رحمت کے 100 درجے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے سب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب بھی ہے ہر چیز پر۔ تبھی تو دیکھیں نا اس نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، ہدایت کا انتظام کیا، اچھے برے کا فرق بتایا، اور اللہ تعالیٰ ایون گناہ گاروں کافروں پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے اپنی، ہر ایک پر عام رحمت ہے اس کی۔ وہ ان کو جو ہے فوری طور پر پکڑ نہیں لیتا ان کے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ مہلت دیے رہتا ہے اللہ تعالیٰ، ڈھیل دیے رہتا ہے سب کو، فوراً بدلہ نہیں لیتا ان کے ظلموں کا۔ پھر آگے فرمایا این یشا یذہبکم، اگر وہ چاہے وہ لے جائے تم سب کو۔ اب یہاں دیکھیں اس بات میں سب سے پہلے خطاب تو اہل مکہ کو ہے، کہ یہ مکی صورت ہے نا، تو سب سے پہلے یہاں خطاب ہے اہل مکہ کو، اور پھر تمام انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ہے۔ تو کہ اے اہل مکہ، اگر تم پیغمبر کی بات نہیں مانتے ہو تو تم اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت، کوئی جرت نہیں رکھتے ہو۔ اللہ تو تمہیں ایک لمحے میں کن کہہ کر ختم کر سکتا ہے، تمہیں ایک لمحے میں ختم کر دے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور وہ جانشی بنا دے تمہارے بعد جس کو وہ چاہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں ایک پل میں ختم کر دے اور تمہارے بعد دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ اور نافرمان قوموں کو یا لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک خاص وقت تک مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ اسپیشلی دیکھیں وہ قومیں جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، جب وہ قومیں نہیں مانی تو ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور پھر کیا ہوا؟ ان کی جگہ دوسری قومیں لے آئی گئیں۔ تو اس طرح ایک جگہ دوسری قوم آئی، ایک کے بعد ایک دوسری آتی رہی، لوگ بدلتے رہے، بڑی بڑی قومیں تباہ ہوتی رہیں، ان کی جگہ دوسری آتی رہیں، اور ان کی جگہ دوسرے جو جانشین ہیں وہ بنا دیے گئے۔ تو یہی بات یہاں ہو رہی ہے، اگر وہ چاہے وہ لے جائے تم سب کو، اور وہ جانشین بنا دے تمہارے بعد، کس کو؟ جس کو وہ چاہے۔ کما انشأکم من ذریت قوم آخرین، جیسا کہ اس نے اٹھایا تمہیں نسل سے دوسری قوم کی، جیسا کہ اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ یہ بات ہے، جس طرح تم بھی کچھ دوسرے لوگوں کی نسل سے اٹھائے گئے ہو، اسی طرح اور نسلوں کو بھی اللہ دنیا میں آباد کر سکتا ہے، اور تمہیں جس وقت بھی چاہے ختم کر دے، فنا کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات سمجھا رہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس نے مہلت دی ہوئی ہے، لیکن اس رحمت سے کسی خوش فہمی میں نہ پڑ جانا، اللہ کی پکڑ بھی کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا فیصلہ نافذ کر سکتا ہے، تمہیں بدل کر دوسری قوم کو لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے دین کو ہماری ضرورت، یہ تو ہم ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم جو نیکی عبادت کر رہے ہیں اس کا فائدہ تو ہم ہی کو ہونے والا ہے۔ تو اس لیے عمل کی بات کیا ہے کہ اگر کوئی نیکی کا موقع اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، ہم سے کچھ کام کروا رہا ہے،
تو ہمیں اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ورنہ اللہ تو اپنا کام، اپنا وہ نیکی کا جو موقع ہے کسی اور کو دے دے گا، اپنا کام کسی اور سے کرا لے گا۔ محروم تو ہم اپنے آپ کو کر رہے ہیں نا کر کے یا سستی کر کے، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک؟ چلیے نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت 134۔ اِنَّا بے شک ما توعدون لآت، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو البتہ آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم عاجز کرنے والے۔ تو جو وعدہ تم دیے جاتے ہو وہ ضرور آنے والا ہے۔ کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت، عذاب ثواب کا دن، حساب کتاب جس دن ہونا ہے، دوبارہ اٹھائے جانا، تو یہ سب ہو کر رہے گا، ضرور ہونا ہے۔ جو بھی وعدہ تم دیے گئے ہو یہ تو پورا ہو کر رہے گا، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے۔ یہ جو معجزین ہیں یہ عین جیم زائی سے ہے، عجز۔ عجز اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہونا یا پیچھے رہ جانا، کسی چیز کے حصول سے قاصر ہونا۔ اور اعجاز جو ہوتا ہے یہ بھی اسی سے ہوتا ہے، اعجاز یعنی کہ دوسرے کو عاجز بنانا۔ تو یہاں جو یہ بات ہو رہی ہے وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم عاجز کرنے والے، تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ جب تمہیں پکڑے گا تو اسے روک نہیں سکتے، تم اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ کے عذاب کو تم سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، تم ہٹا نہیں سکتے اللہ کے عذاب کو خود سے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچنے والے۔ تو اس آیت میں تنبیہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی حیثیت کو پہچان لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، اور آخرت میں وہ بچ نہیں سکتا غلط کام کر کے، اس لیے نافرمانی چھوڑ دے اور اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، ٹھیک؟ آگے آیت پر آ جاتے ہیں، آیت نمبر 135۔ قل کہہ دیجئے، یا قومی اے میری قوم، اعملو عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی بے شک میں عامل عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون بس انقریب تم جان لو گے، من تکون لہو کون ہے جس کے لیے عاقبت الدار انجام ہے گھر کا، یعنی کہ آخرت کے گھر کا، انہو بے شک وہ، لا یفلح الظالمون نہیں وہ فلاح پاتے جو ظالم ہیں۔ اب یہاں کس کو خطاب ہے؟ قل سے شروع ہو رہا ہے نا، کہہ دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے۔ کس سے کہہ دیجئے؟ اپنی قوم سے، مشرکین مکہ سے آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر، یعنی کہ اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ پر، اور بے شک میں عمل کرنے والا ہوں۔ یعنی کہ اگر تم مان کے نہیں دے رہے ہو تو جو کر رہے ہو کرتے رہو، تم اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ لوگ رسول کی مخالفت کر رہے تھے، دین اسلام سے دشمنی کر رہے تھے، ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ دین کی دعوت، اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا۔ تو یہ بات ایسے ہی ہے جیسے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یعنی کہ تم جو چاہے کرو، جو کر رہے ہو کرتے رہو، نہیں مانتے ہو تو، اور میں تو اپنا کام کروں گا۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اے میری قوم عمل کرو علی مکانتکم اپنی جگہ پر، تو علی مکانتکم کے معنی میں کیا آ جائے گا کہ تم کام کرو، عمل کرو اپنی جگہوں پر، اپنے طریقوں پر، اپنی سمت پر، اپنے گھروں میں، اپنے اختیار کے مطابق کرو تمہیں جو کرنا ہے۔ تو یہاں بطور دھمکی یہ بات کہی گئی ہے کہ تم اپنی بدماشیاں، رسول دشمنیاں کرتے رہو، اور پھر دیکھو کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے بھلا۔ فسوف تعلمون بس انقریب تم جان لو گے، انقریب تم جان لو گے، من تکون لہو عاقبت الدار کہ کون ہے جس کے لیے گھر کا انجام ہے۔ یہ جو گھر کا انجام ہے یعنی کہ آخرت کے گھر کا انجام کس کا اچھا ہونا ہے، وہ جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آخرت میں کس کو اچھا انجام ہوا، کس کا اچھا انجام ہوا۔ اور صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی جو ہے انجام دیکھا گیا، دنیا میں بھی جو برے لوگ ہیں ان کا کیا انجام ہوا، اور اچھے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ انجام سامنے ہم نے دیکھا، کب دیکھا؟ ایون بدر کے موقع پر ہم نے دیکھا، اللہ کے جو وعدے تھے وہ پورے ہونے شروع ہو گئے۔ جو اسلام کے شدید مخالفین تھے کس طرح بدر کے میدان میں قتل ہوئے اور کنویں میں پھینکے گئے نا، اور پھر بعد میں دیکھا کس طرح جو ہے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور فتح مکہ پر ہوئی، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ فتح مکہ کے بعد تو دیکھے پورا جزیرۃ العرب جو ہے، ایون یمن، ایون بحرین، وہ سب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگین آ گیا۔ اور بعد میں جب خلفائے راشدین کا دور تھا، ہم پڑھ رہے ہیں مسلم ہیروز میں، کس طرح جو ہے
روم اور فارس بھی فتح ہوئے اور بھی دور دور کے علاقے جو ہے فتح ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہیں دنیا میں ہی پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور آخرت میں تو ہے ہی انجام اچھا. کس کا؟ متقین کا. آگے کیا فرمایا؟ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ نہیں وہ فلاح پاتے جو ظالم ہیں. ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ظلم انسان خود اپنے نفس پر کرے، شرک کر کے، گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، یا دوسروں پر کرے، انجام اس کا کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑا ظلم تو شرک ہی ہے. اگر اس کی معافی نہیں مانگی دنیا میں جیتے جی، توبہ نہیں کی، تو پھر اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. کبھی کامیابی نہیں ہے ایسے انسان کے لیے. تو ظلم بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ کے حق میں ہو یا بندوں کے ساتھ، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وقتی طور پر لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے، اس کو جو ہے فلاح مل رہی ہے دنیا میں، لیکن دنیا میں بھی ایک دن اس کا برا ہونا ہے، اور آخرت کا انجام تو اس کا برا ہی ہونا ہے. وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک، یہ بات بتائی جا رہی. نیکسٹ آیت 136. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. وَجَعَلُوا اور انہوں نے مقرر کر لیا، لِلَّهِ اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو، زرع انہوں نے، زرع اس نے پیدا کیا، من الحرث کھیتی سے، والانعام اور مویشیوں سے، نصیباً ایک حصہ. فقالوا تو انہوں نے کہا، ھذا للہ یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق، وھذا لشرکائنا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے. فما کانا بس جو ہے، لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل الی اللہ تو نہیں وہ پہنچتا طرف اللہ کے، وما کانا للہ اور جو ہے اللہ کے لیے، فہو یصل تو وہ پہنچ جاتا ہے، الی شرکائہم طرف ان کے شریکوں کے. ساء ما یحکمون کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، کتنا برا ہے. اب دیکھیں اس کی تفسیر کیا بتائی جا رہی ہے. اب یہ جو آیتیں ہیں اب جو شروع ہو رہی ہیں، تو ان آیتوں میں مشرکین مکہ کے طرح طرح کے جو شرک کی رسمیں تھیں، ان کی حماقتیں، جہالتیں تھیں نا، اس کا بیان ہے، جس کو وہ جو ہے دین اور نیکی اور حق سمجھتے ہوئے کر رہے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو عرب کی حماقتوں اور جہالتوں کو دیکھنا ہو تو وہ یہ سورہ الانعام کی آیت 130 سے آگے کی آیتیں 140 تک کی تلاوت کر لیں، تو اس میں جو عرب کی جہالتیں ہمیں معلوم پڑ جائیں گی. اب جو ہے نا یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا اور انہوں نے مقرر کر لیا اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی سے اور مویشیوں سے ایک حصہ. تو مشرکین مکہ نے اپنے کھیتوں کی پیداوار میں سے اور اپنے مویشیوں میں سے حصے مقرر کر رکھے تھے. حالانکہ دیکھیں اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کر لیا. مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں نے نا اپنی طرف سے ایک بدعت ایجاد کر لی. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز صرف اللہ ہی کے نام پر دینی چاہیے، کسی اور کے نام پر نہیں دینا چاہیے. اور یہ جو بات آئی ہے نا، زرع اس نے پیدا کیا، زرع، زرع کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا. یعنی کہ ان لوگوں نے جو ہے نئے طریقے پر چیزوں کو، نہیں، یہ جو زرع آیا ہے نا یہاں پہ کہ کسی چیز کا ظاہر ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو، ہے نا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا نا، عدم سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ وجود میں لایا. مطلب جس کا پہلے نمونہ ہی نہیں تھا کوئی، اس سے اللہ تعالیٰ نے بنا کسی نمونے کے، وداؤٹ اینی تھنگ، آؤٹ آف نتھنگ، ہر چیز کو پیدا کیا ہے. تو یہ بہت ہی حیران کن بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی اس چیز میں انسان غور و فکر کرے نا تو اس کو ہدایت مل جائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے زرع کا میننگ میں بتا رہی تھی. اور یہ ہرس جو ہوتا ہے، ہرس کھیتی کو کہتے ہیں، وہ کھیتی جس کے لیے زمین میں ہل جو ہے جوتا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے ہرس. اور انعام تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، انعام جو اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، اس کو کہتے ہیں. اور نصیباً کہتے ہیں ایک مقرر شدہ، ایک مقرر مقدار، یعنی کہ یہاں جو بات آ رہی ہے نا ایک حصہ، یعنی کہ ایک مقرر مقدار میں جو پارٹ ہوتا ہے وہ. تو یہ لوگ جو ہیں اللہ کے لیے انہوں نے جو ہے اپنی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا اور اللہ کے لیے، اور مقرر کر کے پھر کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں آگے دیکھیں، فقالوا ھذا للہ
تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے یعنی کہ ان کے گمان کے مطابق، یعنی کہ یہ ان کی گمراہی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک حصہ مقرر کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ان کے گمان کے مطابق، اور دوسرا آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ اب شریکوں کے لیے الگ حصہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے لیے الگ حصہ ہو گیا کہ یہ حصہ اللہ کے لیے اور یہ حصہ ہمارے دیگر معبودوں کے لیے۔ تو یہ جو ہے ان کی گمراہی کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ صدقہ خیرات کرتے وقت مشرکین اللہ کا حصہ الگ کر دیتے اور اپنے دیوی دیوتاؤں کا حصہ الگ کر دیتے، جبکہ ان کی شرکا جو دیوی دیوتا ہیں انہوں نے تو کچھ نہیں پیدا کیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور بزعمہم، یہ زعم سے ہے یعنی اپنے گمان کے مطابق، یعنی کہ جو جھوٹا گمان تھا اس کے مطابق یہ تقسیم انہوں نے کر رکھی تھی۔ اللہ نے اس چیز کا کوئی حکم نہیں دیا تھا، یہ تو صرف ان کے جھوٹے گمان تھے جو انہوں نے کر رکھا تھا۔ اب دیکھیں نا، یہ عرب جو ہے نا، یہ عرب جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور یہ ویسے تو خود کو دین ابراہیم پر کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن دین ابراہیمی کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین تو خالص توحید کا دین تھا، لیکن انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، اصل دین میں تبدیلیاں کر لی اور اپنی طرف سے جو ہے من گھڑنت رسمیں اور بدعتیں جو ہیں شروع کر دی اس میں، اور اس کو پھر دین بنا لیا، اور اصل دین جو تھا اس کو کہیں بہت دور پیچھے چھوڑ دیا۔ اور آپ جانتے ہیں دین میں نئی نئی چیزیں نکالنا یہی ہے جو انسان کو گمراہی میں لے جاتا ہے، اور ہر گمراہی انسان کو آگ میں لے جاتی ہے۔ جب انسان اصل دین چھوڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق یا لوگوں کی پسند ناپسند کے مطابق چیزیں ایجاد کر کے اس کو دین بنا لے تو اصل دین تو پھر چھوٹ ہی جاتا ہے نا۔ اس لیے بدعت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ بدعت کے بارے میں کہا جاتا ہے البدعۃ تمیت سنہ، یعنی کہ بدعت جو ہے سنت کی موت ہے، سنت کی موت۔ تو یہ لوگ بھی اصل دین تو بھول گئے اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی اور وہ جو ہے وہ دین بنا لیا۔ اور یہ جو کام کر رہے ہیں کہ پیداوار میں اور مویشیوں میں حصے رکھ رہے ہیں اپنے بتوں کے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو شرک ہے نا، یہ سب شرک اور بدعت ہے۔ پھر آگے دیکھیں ان کی مزید گمراہی کا ذکر آ رہا ہے، فما کان لشرکائہم، بس جو حصہ جو تھا ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل الی اللہ، تو نہیں وہ پہنچتا طرف اللہ کے، وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو ہے اللہ کے لیے تو وہ پہنچ جاتا ہے طرف ان کے شریکوں کے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر ان کے بتوں کے حصے میں سے کوئی کمی ہو جاتی، جو انہوں نے حصہ رکھ رکھا تھا نا کھیتی میں سے یا مویشیوں میں سے بتوں کے لیے، اگر اس میں کوئی کمی ہو جاتی، مطلب جیسے جیسے اگر آپ دیکھیں، اگر مان لو کبھی فصل جو ہے وہ خراب ہو جاتی، وہ والا حصہ خراب ہو جاتا جو بتوں کے لیے تھا، یا فصل کو آ کر جو ہے کھیت میں جانور گھس جاتے، وہ کھا جاتے، تو اس کمی کو وہ پورا کرنے کے لیے اللہ کے حصے میں سے لے لیتے تھے، اس کو بتوں کی طرف پہنچا دیتے تھے، یہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کبھی اللہ کے حصے میں کمی آ گئی تو بتوں کے حصے میں سے لے کر اللہ کی طرف نہیں ڈالتے تھے، تب تو ان کو ڈر ہوتا تھا کہ کیا کہتے تھے کہ بتوں کی مار پڑ جائے گی اگر ہم بتوں کے حصہ میں کمی کریں گے تو۔ اور یہ چیز صرف تبھی نہیں تھی، ہم مسلمانوں میں بھی یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ڈیفرنٹ فارم میں، ہے نا۔ اب دیکھیں بہت سے مسلمان زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہیں تو پراپرلی کیلکولیٹ کر کے ادا نہیں کرتے، یا پھر اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات ہی نہیں کرتے، عشر نہیں نکالتے اپنی فصل کا، اپنے فرائض وغیرہ تو ادا نہیں کرتے، لیکن کیا ہوتا ہے جو منت وہ مانگتے ہیں یا قبروں پہ چڑھاوا چڑھانے ہوئے ہیں یا اسی طرح اور بھی کوئی چیز، تو اس کو ہر صورت میں پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھا جاتا ہے گاؤں میں کچھ لوگ کیا ہوتا ہے 11ویں تاریخ کو اپنے گائے بھینس وغیرہ مویشیوں کا دودھ جو ہے وہ بیچتے نہیں ہیں، بلکہ پیر عبد القادر جیلانی صاحب کے نام پر اس کو بانٹ دیتے ہیں، چاہے خود بھوکے ہوں لیکن وہ بانٹنا ضرور ہے۔ ان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں دیں گے اس دن تو جانوروں کا جو ہے دودھ رک جائے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں آج مسلمانوں میں بھی ہیں کہ انسان زکوٰۃ کو صحیح سے نہیں دیتا، صدقہ خیرات کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، لیکن قبروں پہ جو چادریں چڑھانے کی منت مانی ہوتی ہیں وہ ہر حال میں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب شرک کے طریقے، یہ سب چیزیں مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بے نیاز ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو،
اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی اعمال کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا جائے۔ اور یہ مت کہو کہ یہ چیز اللہ اور رحم کے لیے ہے، کیونکہ جو چیز کسی اور کے لیے ہے اللہ کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اور یہ نہ کہو کہ یہ چیز اللہ کے لیے ہے اور تمہارے لیے ہے، بس وہ تمہارے لیے ہی ہوگی، اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ کوئی بھی عمل کرنا ہے تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کو اس میں ذرہ بھر بھی شریک نہیں کرنا ہے، ورنہ پھر وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا، پھر جس کو شریک کر دیا اسی کے لیے ہوگا، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ پھر آگے فرمایا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے اپنا قانون بنا لیا، یہ جو فیصلے کر رہے ہیں، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا یہ فیصلہ، ان کی یہ تقسیم انتہائی بری ہے۔ کیوں بری ہے؟ کیونکہ انہوں نے مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دے دیا۔ دیکھیں سب سے پہلے جو یہ عمل کر رہے ہیں وہی غلط ہے، پھر جو وہ تقسیم کر رہے ہیں وہ بھی اور غلط ہے۔ تو ان کے اس فعل کو حکم کہا گیا ہے، یحکمون، وہ حکم ہے نا، وہ فیصلہ کرتے ہیں، حکم۔ تو اس میں بیسیکلی ان کی تذلیل ہے کہ تم یہ کیسے فیصلے کرتے ہو، ناجائز، بالکل غلط۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اپنے حصے میں سے بھی اللہ کے حصے میں ڈال دے، کیونکہ دیا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اور کہاں یہ کہ اللہ کے حصے کو بھی جو ہے پورا نہیں دے رہا ہے، اس کو بھی نکال کے دوسری طرف ڈال دے رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کرتے کیوں تھے ایسا، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ تھی ان کی۔ دیکھیں جو حصہ اللہ کے نام پر ہوتا تھا نا، تو وہ جاتا تھا غریبوں مسکینوں کو، اور جو بتوں کے نام پر ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، وہ بتوں کے نام پر جو حصہ ہوتا تھا وہ آپس میں تقسیم کرتے تھے اسے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اللہ کے حصے میں کبھی کوئی کمی ہو جاتی تو ان کا قانون یہ تھا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں کمی ہو گئی تو۔ لیکن ہاں جو بتوں کا حصہ تھا اگر اس میں کمی آ گئی تو اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، ورنہ تو بڑی آفت آ جائے گی۔ تو بیسیکلی ان کے اپنے حصے میں کمی ہو رہی تھی نا، تو بات یہ تھی اصل۔ چلیں آیت 137 پہ آ جائیے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، زینا، مزین کر دیا، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اکثریت کے لیے مشرکین میں سے، قتل اولادہم، قتل کرنا اپنی اولاد کا، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، لیردوہم، تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالے انہیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ، اور تاکہ وہ مشتبہ کر دے ان پر، دینہم، ان کے دین کو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَا فَعَلُوهُ، نہ وہ کرتے اسے، فَذَرْهُمْ، بس چھوڑ دیجئے انہیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ تو یہ اس کی جو ہے ترجمہ تھا۔ تفسیر دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ مشرکین کی ایک اور گمراہی کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے، اپنی ہی اولاد کو مار دینا، قتل کر دینا۔ کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے نا، کہ انسان اپنی اولاد کو قتل کرے اور اس پر پھر خوش بھی ہو۔ تو وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اور اسی طرح مشرکین کی اکثریت کے لیے شیطان نے، یعنی کہ ان کے شریکوں نے، اپنی اولاد کا قتل کرنا مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ شیطان نے مشرکین کی اکثریت کے لیے اپنی ہی اولاد کا قتل کرنا خوبصورت کر دیا۔ جس قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ناحق قتل، اس کو سوچے خوش نما بنا دیا ان کے لیے۔ ایک تو یہ کام ہی اتنا غلط، پھر اس کام پر اور خوش ہو جانا کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ انتہا درجے کی حماقت ہے یہ۔ کس قدر شیطان ان پر مسلط ہو گیا کہ اس کے بہکاوے میں آ کر اپنی ہی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں۔ اور عربوں میں دیکھیں قتل اولاد کی کئی صورتیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے وہ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ ان کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ ان کا کوئی داماد بنے جس کے آگے پھر ان کی آنکھیں نیچی ہوں، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کی بیٹی اگر دوسرے قبیلے میں بیاہ کر چلی گئی تو بہت سارے مسائل جو ہے پیدا ہو جائیں گے، تو اس سے اچھا اس کو قتل کرو، ختم کرو بات۔ پھر دوسرا ریزن کیا تھا، اللہ پہ توکل نہیں تھا ان کا۔ مفلسی کے ڈر سے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو مار دیتے تھے
کہ ہم ان کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر تیسری چیز کیا تھی؟ بتوں کے نام پر یہ لوگ منتیں مانگتے تھے اور ان کے نام پر بچوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ جیسے یہ لوگ کہتے تھے کہ میرے یہاں اتنے اتنے بیٹے پیدا ہوئے تو میں ایک بیٹا فلاں کے بت کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اور جیسے کہ آپ نے پڑھا بھی تصویرہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے عبد المطلب، انہوں نے بھی اسی طرح کی نظر مانی تھی کہ اگر میرے یہاں 12 بیٹے پیدا ہوئے تو میں اپنے ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ اور پھر جب قرہ نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام پر نکلا تھا، تو بالآخر پھر ان کو چھڑانے کے لیے جن کے بدلے میں 100 اونٹوں کی جو ہے قربانی دیت کے طور پر کی گئی، ان کی جان بچی پھر۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے شرکاء نے اپنی ہی جو ہے اولاد کا قتل مزعل کر دیا ان کے لیے۔ اور یہ جو شرکاء ہیں، شرکاء سے کیا مراد ہے یہاں؟ ایک تو شیطان مراد ہے، اور دوسرا جو ہے کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ان کے بتوں کے جو رکھوالے تھے نا، جو منتظمین تھے، ان کے جو دنیاوی سردار تھے، وہ بھی شرکاء ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں اپنا دین لاتا ہے یا اپنی بات منواتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اپنی بات منوا کر، تو وہ بھی جو ہے ان کا معبود بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر لوگ اس کی اطاعت کر رہے ہیں نا، اس کے پیچھے لگے ہیں، تو یہ بھی شرکاء ہیں ان کے۔ ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک شیاطین کا تعلق ہے تو مجاہد جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شیاطین ہیں جو ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ محتاجی کے ڈر سے اپنے بچوں کو خود قتل کر دیں۔ تو شیاطین کو شرکاء کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ جو لوگ تھے شیاطین کے حکموں کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کی عبادت نہیں، ان شیاطین کی وہ عبادت کر رہے ہیں، جس کی فرما برداری اسی کی عبادت ہوئی نا پھر۔ تو یہ لوگ یہ جو ہیں کیا ہے، قتل اولاد کو جرم کے بجائے ان کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ مطلب قتل اولاد کو جرم نہیں سمجھتے تھے، سوچتے تھے یہ تو ہماری بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور آج بھی دیکھیں بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بچوں کو، اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں آج بھی آپ دیکھتے ہیں، پیدائش سے پہلے ہی اس کو ابورٹ کرا دیتے ہیں کہ ہم خرچہ نہیں اٹھا سکتے، بس 1-2 بچے کافی ہیں اور باقی ہمیں نہیں چاہیے، اور اس کو کر کے پھر بڑے خوش بھی ہوتے ہیں ایسا کر کے، ہے نا؟ اسی طرح دیکھیں پتہ چل جاتا ہے اگر الٹرا ساؤنڈ پہ کی لڑکی ہے تو اس کو ابورٹ کرا دیتے ہیں۔ تو آج بھی یہ ساری چیزیں ہیں۔ بعض جو ہیں اپنے بچوں کو جو ہے مزار و درگاہوں پہ چھوڑ آتے ہیں، جیسے پاکستان میں ایک مزار ہے وہاں بچوں کو چھوڑ آتے ہیں، اور وہاں پہ کیا کرتے ہیں بچوں کے سر پہ ایک پتہ نہیں کیا پہناتے ہیں جس سے ان کا سر بڑھتا ہی نہیں ہے، اور وہ وہیں پہ وقف کراتے ہیں اپنے بچوں کو۔ تو ایسی ایسی چیزیں شیطان نے جو ہے مزین کر کے دکھا دی ہیں انہیں، اور لوگ کر بھی رہے ہیں اس کے چکر میں آ کے۔ اور یہ شیطان ایسا کرتا کیوں ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ یہ بات آگے بتائی جا رہی ہے۔ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ، لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالے انہیں، اس لیے شیطان کر رہا ہے، ہلاکت میں ڈالنے کے لیے لوگوں کو۔ کیسے ہلاکت؟ دیکھیں ایک تو اخلاقی ہلاکت ہو رہی ہے لوگوں کی، یعنی کہ دیکھیں انسان کس قدر انتہائی درجے کا سنگ دل ہو گیا ہے نا، کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کر رہا ہے، اور یا زندہ درگور کر رہا ہے، یا مار کر جو ہے اس کو کوڑے کرکٹ میں پھینکا رہا ہے۔ تو اخلاقی ہلاکت ہو گئی، اور دوسری جو ہے اس میں قومی ہلاکت بھی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں نسلیں کم ہونے لگی ہیں۔ کچھ کنٹریز میں آپ دیکھیں ان کو ڈر ہو گیا ہے کہ ہماری نسلیں جو ہیں اب کم ہو رہی ہیں اسی وجہ سے۔ اور ہلاکت کون سی جو مین ہلاکت ہے؟ وہ جو انجام ان کا ہلاکت والا ہے آخرت کا، کسی کا قتل کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے نا، آخرت میں کہاں کیسے بچے گا اس سے؟ تو ایک تو یہ چیز والی یہ جو بات آ رہی ہے لیردوہم، تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالے انہیں، اور دوسری چیز وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ وہ مشتبہ کر دے ان پر ان کے دین کو، یعنی ایسے عمل کر کے اصل دین سے ہٹ کر شرک کی طرف چلے جائیں تاکہ لوگ، اس لیے پھر آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایسا کرنے سے روک دیتا، ان کے جو شرکاء ہیں یہ مزین کر کے نہ دکھاتے ان کی چیزوں کو، اور یہ لوگ بھی اپنی اولاد کو قتل نہ کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ رکھا ہے، ان کو اختیار بیسیکلی دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ کرتے کیا ہیں، اور یہی تو امتحان ہے۔ تو پھر آگے کہا جا رہا ہے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس چھوڑ دیجئے انہیں اور جو کچھ وہ جھوٹ کھڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی تسلی بھی یہاں دی جا رہی ہے کہ آپ جو ہیں ان مشرکین کے پیچھے اپنی جان ہلاک نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ اپنی مرضی سے جو ہے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دے رہے ہیں۔
اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، آزادی دی ہوئی ہے ان کو کہ بھلا کرتے کیا ہیں. تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں پہ جو یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں کرنے دیجئے ان کو، اگر یہ سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مان رہے ہیں. آگے آیت دیکھتے ہیں 138 پر آ جائیں. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ. وَقَالُوا اور انہوں نے کہا هَٰذِهِ یہ انعام مویشی وحرث اور کھیتی حجر ممنوع ہیں. لا يطعمها نہیں کھا سکتا انہیں الا مگر من نشاء وہ جسے ہم چاہیں. بزعمہم ان کے گمان کے مطابق. وانعام اور کچھ مویشی حرمت حرام کی گئی ظہورها پشتے ان کی. وانعام اور کچھ مویشی لا یذکرون نہیں وہ ذکر کرتے اسم اللہ نام اللہ کا علیہا ان پر افتراء علیہ جھوٹ گھڑتے ہوئے اس پر. سیجزیہم ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں بما کانوا یفترون باوجہ اس کے جو تھے وہ جھوٹ گھڑتے. اب کیا کہہ رہے ہیں وقالوا هذه انعام وحرث حجر. اب دیکھیں اہل عرب جو تھے نا بعض جانوروں کے متعلق یا بعض کھیتیوں کی پیداوار کے متعلق منت مان لیتے تھے کہ یہ فلاں فلاستان یا ہستی کی نیاز ہیں، یہ وہاں جائیں گے، اور اس نیاز کو ہر کوئی نہیں کھا سکتا تھا بلکہ انہوں نے کچھ قانون مقرر کر رکھے تھے اور اسی کے تحت مختلف نیازوں کو مختلف لوگوں کو ہی کھانے کی اجازت دیتے تھے یہ لوگ. تو دیکھیں یہاں فرمایا اور انہوں نے کہا یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہیں. ہجر 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 کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ منع کرنا. اور عقل جو ہوتا ہے عقل کو بھی ہجر کہتے ہیں کیونکہ گناہوں سے منع کرتی ہے نا، روکتی ہے عقل. تو اپنے کھیتوں کے کچھ حصے کو یہ وقف کر دیتے تھے، ہجر کر دیتے تھے. اور اسی طرح مویشیوں کو بھی یہ وقف کر دیتے تھے کہ نہ کوئی ان کا دودھ پیے گا، نہ جو ہے ان سے ہل جتوائے گا، نہ ان کو کھائے گا کوئی، نہ اور ان کو جو ہے کھلا چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر. ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی اس کے بارے میں. اور کیا کہتے تھے کہ لا یطعموها نہیں کھا سکتا ان سے الا من نشاء مگر وہ جسے ہم چاہیں. یعنی کہ یہ جو ہے اپنے گمان کے مطابق یہ باتیں کرتے تھے، بزعمہم اپنے گمان کے مطابق. یعنی اللہ نے جس چیز کو سب کے لیے حلال کیا تھا نا انہوں نے جو ہے اپنا خود کا قانون بنا لیا اور صرف کچھ لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پر ان چیزوں کو حرام کر دیا اور بغیر دلیل کے صرف اپنے گمان کے مطابق. پھر آگے دیکھیں اور کیا کیا. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا اور کچھ مویشی حرام کی گئی پشتیں ان کی. یعنی کہ کچھ مویشی کو سواری کے لیے حرام کر دیا ان لوگوں نے، اللہ نے نہیں کیا. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے، تو ہم پر سواری نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ، منع کر دیا، ممنوع ہجر. پھر اور کچھ مویشی نہیں وہ ذکر کرتے نام اللہ کا ان پر جھوٹ گھڑتے ہوئے اس پر. اب کیا ہے کہ کچھ جانور ایسے تھے کہ ان پر اللہ کا نام ہی نہیں لینے دیتے تھے. ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لینے دیتے تھے، ان کی پشتوں پر بیٹھتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لینے دیتے تھے، نہ ہی ان پر تلبیہ پڑھنے دیتے. یعنی کہ کچھ جانوروں پر سوار تو ہو جاتے لیکن اللہ کا نام نہیں لینے دیتے اس پر بیٹھ کر. جیسے کہ ہم جب سواری پر بیٹھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا پڑھتے ہیں نا، تو ان کو الاؤڈ نہیں تھا، اللہ کا نام نہیں لینے دیتے. تو یہ جو ہیں خود ساختہ پابندیاں ان لوگوں نے ڈال دی تھی. اور کیسے؟ جھوٹ گھڑتے ہوئے اس پر. کس پر؟ اس پر اللہ تعالیٰ پر. افتراء علیہ جھوٹ گھڑتے ہوئے اس پر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا انہیں. انہوں نے خود ہی جو ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ دیا اور اس کو جو ہے دین کا حصہ بتا دیا. اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ایسا کرنے کو ہمیں کہا ہے. اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا جھوٹ گھڑ رہے تھے یہ لوگ. سورہ یونس آیت 59 اگر آپ دیکھیں تو اس میں آتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے، تم جو ہو تو بنا لیے تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال. کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو؟
اسی طرح سورہ مائدہ آیت 103 میں پڑھ کر ہم آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ مقرر، نہ تو کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف جھوٹ گھڑ کے جو ہے اپنی خواہشات کی جو ہے پیروی کر رہے ہیں، اپنے حساب سے جو ہے اپنے گمان کے مطابق یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو ہونا کیا ہے ان لوگوں کا؟ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں باوجہ اس کے جو تھے وہ جھوٹ گھڑتے۔ تو یہاں ان کو دیکھیں شدید دھمکی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس جھوٹ گھڑنے کی وجہ سے سخت سزا دے گا ان قریب، جلد ہی، کیونکہ دین تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اور مکمل کر دیا ہے۔ حلال اور حرام ٹھہرانا تو صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ ڈرے اپنے انجام سے، ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں باوجہ اس کے جو تھے وہ جھوٹ گھڑتے۔ نیکسٹ آیت پہ آ جائیں 139۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، اور انہوں نے کہا جو کچھ پیٹوں میں ہیں ان مویشیوں کے، خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، خالص ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے، وَمُحَرَّمٌ، اور حرام کیا گیا ہے، عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، ہماری بیویوں پر، وَإِن يَكُن مَيْتَةٌ، اور اگر ہو وہ مردار، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، تو وہ اس میں سب شریک ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں ان کے بیان کا، إِنَّهُ، بے شک وہ، حکیم علیم، بہت حکمت والا ہے، خوب علم والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں سارے جو ہیں ان کے غلط عقیدے، گمراہیوں کا ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے ان آیتوں میں۔ تو یہاں مشرکین کا ایک اور غلط عقیدہ، گمراہی اور خود ساختہ قانون، جن کو انہوں نے دین کا حصہ بنا کر ظلم کر رکھا تھا لوگوں پر۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ کہ جو کچھ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے خالص ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے، خالصۃن، یعنی کہ وہ کیا کہتے تھے کہ جو جانور جن کو انہوں نے بتوں کے نام پر مختص کیا ہوا ہے، بحیرہ، صاحبہ وغیرہ، تو جو ان کے پیٹوں میں ہیں وہ خالص ہے، یعنی کہ وہ حلال ہے ہمارے مردوں کے لیے۔ اور پیٹوں میں کیا ہے؟ دودھ ہے، بچہ ہے، جو بھی ہے، یعنی وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ مرد ہی اس کا جو ہے دودھ یا جو بچہ ہوگا اس کا گوشت کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ تو کیا ہوتا تھا جب کوئی بکری جو ہے نر بچہ پیدا کرتی تھی تو اس کو ذبح کر دیتے تھے اور صرف مرد ہی اس کو کھاتے تھے، عورتوں کو نہیں دیتے تھے کھانے کے لیے۔ اور اگر بکری مادہ بچہ، فیمیل بچہ کو جنم دیتی تو اس بچے کو وہ جو ہے ذبح نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ اور اگر بچہ مردار پیدا ہوتا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ تب عورتوں کو بھی کھانے دیتے تھے، مرد اور عورت دونوں مل کر کھاتے تھے پھر اسے۔ شادی کہتے ہیں کہ بحیرہ جانور کے دودھ کو صرف مرد استعمال کر سکتا، اور بحیرہ جانور مر جاتا تھا اس کے کھانے میں مرد عورت سب شریک ہوتے۔ تو اس طرح دیکھیں کیسے جو ہیں عورتوں کے ساتھ ناانصافی بھی کرتے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب وہ بتا دے گا انہیں ان کے بیان کا، جو وہ جھوٹ غلط بیانی کر رہے ہیں نا، وصف غلط بیانی کے معنی میں آیا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو بدلہ دینے والا ہے، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، انہو حکیم علیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، سب کچھ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کون کیا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے، اپنی حکمت کے تحت سارے فیصلے کرے گا قیامت کے روز، اور ان کو ان کے عمل کے مطابق جو یہ غلط کام کر رہے ہیں اور غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کا بدلہ ملنے والا ہے۔ آیت 140 اور دیکھ لیتے ہیں۔ قد خسر الذین قتلوا، تحقیق خسارے میں رہے وہ جنہوں نے قتل کیا، اولادہم، اپنی اولاد کو، سفہم، سفہم بغیر علم، نادانی سے، بغیر علم کے، وحرموا، اور حرام قرار دیا، ما رزقہم اللہ، اس کو جو رزق دیا ان کو اللہ نے، افتراء علی اللہ، جھوٹ گھڑتے ہوئے اللہ پر، قد، تحقیق، ضلوا، وہ بھٹک گئے، وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تحقیق خسارے میں رہے وہ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، نادانی سے، بغیر علم کے، وہ لوگ جنہوں نے حماقت اور بے وقوفی کی وجہ سے اللہ کے حکم کے بغیر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اپنی اولادیں قتل کر دیں، اور جنہوں نے اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق کو اپنے اوپر حرام کر لیا،
تو یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے پھر بدبختی ہی بدبختی ہے۔ اب دیکھیں جو عرب قبیلے کی اگر ہم بات دیکھیں تو عرب میں کیا تھا، جو ربیعہ اور مضر قبیلے تھے نا اسپیشلی، تو یہ جو ہے قتل اولاد کی رسم کرتے تھے۔ تو بیسیکلی سب سے پہلے تو انہی کی طرف اشارہ ہے، اور پھر ہر وہ شخص جو یہ کام کرے وہ سب اس میں شامل ہیں۔ کیا فرمایا کہ یقیناً انہوں نے نقصان اٹھایا، خسارہ اٹھایا، قد خسیرہ، قد تحقیق، مطلب یقیناً ایسی بات ہے کہ وہ نقصان اٹھایا ہی ہے ایسے لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، چاہے ماں کے پیٹ میں کیا ہو قتل، یا ماں کے پیٹ سے باہر جب وہ پیدا ہو گیا ہو اس کے بعد کیا ہو۔ اور خسارے میں رہے وہ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو سفہن، نادانی سے۔ یہ جو سفہن ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جہالت سے، بے وقوفی سے۔ اور یہ جو سفہن ہے یہ کم عقلی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور لا علمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ کم عقلی جیسے جذبات میں آ کر انسان ایک دم سے اس وقت عقل کھو دے اور یہ سب کام کر لے، ہے نا، اور لا علمی کی وجہ سے بھی۔ اب یہ بات غور کرنے کی ہے یہاں پہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نادانی سے بھی جو یہ کام کر رہا ہے، جہالت سے، بیوقوفی سے بھی جو کر رہا ہے، کہ وہ اس نے بھی خسارہ اٹھایا، اس نے بھی نقصان اٹھایا۔ اب یہ سوچیں کہ جو جان بوجھ کر کرے گا تو اس کا کیا حال ہوگا، ہے نا۔ اور یہ بات تو دیکھیں اس لیے بھی ہے کیونکہ اتنی جہالت کسی میں نہیں ہوتی۔ یہ تو فطرت کی بات ہے کہ کسی بچے کا اس طرح قتل کرنا کتنا انتہائی درجے کی غلط بات ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں خسارے میں رہے، جو نادانی سے بھی کرتے ہیں، بغیر علم کے بھی کرتے ہیں۔ اب بغیر علم کے اگر کوئی کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ کا کام ہے، تو بھی وہ خسارہ ہی اٹھائے گا، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے اولاد کا قتل، ابارشن وغیرہ کرانا بھی، اللہ کہ انسان جو ہے سچی توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور دوسرا کام کیا، کس کی وجہ سے خسارہ اٹھایا؟ اور حرام قرار دیا اس کو جو رزق دیا ان کو اللہ نے۔ جو چیز اللہ نے حرام نہیں کی اس کو جو ہے جس نے خود سے حرام کر دیا تو وہ بھی خسارے میں رہے گا، نقصان اٹھائے گا۔ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، تحقیق وہ بھٹک گئے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ یہ لوگ بھٹک چکے اور ایسے لوگوں کو ہدایت پھر نہیں ملتی۔ جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کے حکموں اور شریعت کو نظر انداز کرتے ہیں، پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو بھٹک چکے۔ اب ان کا ہدایت ملنا تو بڑا مشکل ہے۔ تو کیا پتا چلا اس آیت سے ہمیں؟ بیسیکلی یہ بات ہی پتا چل رہی ہے نا کہ انسان اگر بدعات میں مبتلا ہو جائے نا تو اس کا حق کی طرف آنا، ہدایت کی طرف آنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا ان کاموں کو نیکی سمجھ کر رہا ہوتا ہے اور کبھی توبہ بھی نہیں کرتا ہے۔ گناہ تو پھر بھی انسان جانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو توبہ کر لے کہ چانسز ہوتے ہیں اس کے، لیکن جس کو وہ نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس پہ تو توبہ بھی نہیں کرتا ہے نا۔ تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے، قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، تحقیق وہ بھٹک گئے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں آیت 140 تک۔